अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था नज़म हम के कोटेशंस और अशार। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ नज़म नात के कोटेशंस और अशार। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो नज़म होती है उसमें जो कोटेशंस होती हैं वो बहुत कम ऐड होती हैं, और जो अशार होते हैं, पोइट्री होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड की जाती है। ठीक है, जितने आप लोग लिखेंगे अशार उतने ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम फर्स्ट कोटेशन की तरफ। तो जी फर्स्ट कोटेशन है, और तुम्हारे लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। कुरान आयत का तर्जमा है, आगे ब्रैकेट में कुरान लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पेपर चेकर को बिल्कुल भी चांस नहीं देना कि वो आप लोगों के मार्क्स काट सके। नेक्स्ट है, दुश्मनों को भी दुआओं से नवाजा तूने, दोस्तों तक ही नामहदूद रहा तेरा करम। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दुश्मनों के लिए भी हिदायत की दुआ करते थे, उन्हें बद्दुआ नहीं देते थे। सिर्फ वो अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ ही हुस्न सलूक नहीं दिखाते थे, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत ज़्यादा रहमदिल थे। तो आप सल्लम इस शेर के हवाले से आप लोग एक वाक़या भी लिख सकते हैं तशरीह में, कि एक औरत थी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कूड़ा फेंका करती थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ नहीं कहते थे। कुछ दिन बाद जब उस औरत ने कूड़ा फेंकना छोड़ दिया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि वो औरत अब कूड़ा फेंकने क्यों नहीं आती। तो उन्होंने बताया कि वो औरत बीमार है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की इयादत करने के लिए गए। तो ये थी रहमदिली हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो दुश्मन से भी दुश्मनी नहीं रखते थे, बल्कि दुश्मन को भी दुआओं से नवाजते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। आगे भी शेर है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा। ये सेकंड शेर जो है ये आप लोग छोड़ दें। ये थोड़ा सा वर्ड्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, आप लोगों को पेपर में भूल सकते हैं। आप लोग ऐसे जो हैं वो शेर्स पोइट्री ऐसे चूज़ करें जो आप लोगों को पेपर में भी याद रह जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं। सदको सफ़ा का पैकर पुरनूर आ गया, लेकर हयाते ताज़ा का मंशूर आ गया। आगे है जी, आँख में तकद्दुस पाकर जलवा दिल देखकर झुक गए इंसान तुझे इंसानी कामिल देखकर। यानी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे वो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली, उनकी दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ, इन चीज़ों से इम्प्रेस हो के वो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुक जाते थे, वो भी कलमा तैयबा पढ़ लेते थे। नेक्स्ट है जी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे आखिरी नबी, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं, जिन्होंने इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाया, जिन्होंने इंसानियत को गुमराही से बचाया, अंधेरे से बचाया और उजाले की तरफ ले आए। उन्होंने इंसान को हिदायत दी और गलत और सही में फ़र्क बताया कि इंसान कौन सी गलतियां कर रहा है। ज़माना जाहिलियत में औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। बेटी को ज़िंदा पैदा होती बेटी को जो है वो ज़िंदा कब्र में उतार दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को इन सब चीज़ों से निकाला, इस जाहिलियत से निकाला और सीधा रास्ता दिखाया। आगे है जी, वो जिसने दिलों को दी उम्र अब्द, वो जान मसीहा हमारा नबी है। आगे है जी, सलाम इन नरम हाथों पर जो खुद खंदक बनाते थे, सलाम इन पर जो उम्मत के लिए फाके उठाते थे। नबी दूसरे पेशवा बन के आए मगर मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। उनके लुत्फ़ करम की हद
کی آخر حد کیا ہوگی، دوست کی طرح دشمن کو بھی دعا دیتا ہے. یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دوست کے علاوہ جو دشمن تھے صرف دوست کو ہی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے. کبھی بھی انہیں بد دعا نہیں دی، ہمیشہ ان کے لیے جو غلط کرتا تھا اس کے لیے ہدایت مانگتے تھے اور اپنی امت کے لیے بھی بہت دعائیں مانگتے تھے. سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہیں، یا نبی میں جو رات گزرے اس سے بہتر رات نہیں. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، ان کے ذکر میں جو دن گزرتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں دن، ٹھیک ہے. اور جو رات گزرتی ہے اس جیسی تو کوئی رات ہی نہیں ہوتی. جو رات کی عبادت ہوتی ہے وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے. نیکسٹ ہے آپ کو قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی. ہر قول تیرا حق و صداقت کا ہے ضامن، ہر فعل تیرا احسن ارادت کا امی ہے. عقبیٰ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آساں جس کے فیض سے کار جہاں ہوا. گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے یہاں تک نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا. میں آپ کو آگے بھی دکھا دیتی ہوں، آپ لوگ وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. انسان کو چاہیے انہیں فالو کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، سنت نبوی کو اپنائے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں سے شفقت کرے، جانوروں پہ ظلم نہ کرے. جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں تھیں اور انسان کو چاہیے ان خوبیوں کو اپنائے اور گناہوں سے بچے. تو یہ نعت جو ہوتی ہے وہ بیسکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں، اور جو حمد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں انہیں ہم بیان کرتے ہیں، اور جو نعت ہوتی ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. تو بک میں جس سیکوینس سے آپ لوگوں کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ لوگوں کی حمد ہے تو جس سیکوینس میں اس کے اشعار بک میں لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی ٹیکسٹ بک میں جو نظم دی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے فرسٹ شعر سے ہی ایک ایک لائن اٹھاتے جانی. یعنی فرسٹ شعر کی ایک لائن، پہلے مصرے کی ایک لائن بنا لینی ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے پہلے مصرے کو ایک جملے میں کنورٹ کر دینا ہے، پھر دوسرے مصرے کو دوسرے جملے میں، اس طرح سے پوائنٹ بنا کے تقریباً 10 سے 15 لائنز آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے. جتنے اشعار ہوں گے اتنے، کوئی ایکسٹرا بات نہیں ایڈ کرنی. تو یہ آپ لوگوں کا خلاصہ بھی بن سکتا ہے، اور خلاصہ بنتا بھی اسی طرح سے ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی گائیڈ یا ایسا کوئی ہیلپنگ میٹیریل نہیں لینا چاہتا تو وہ اس طرح سے سیلف کریٹیوٹی کرے اور سیلف تھنکنگ سے خلاصہ خود لکھ سکتا ہے. اب جیسے آپ لوگوں کی نعت ہے، اس میں آپ پہلے مصرے کی پہلا ایک سنٹینس بنائیں، اسے کنورٹ کریں سنٹینس میں، اسی طرح دوسرے کا دوسرا، تیسرے کا تیسرا، اور 10 سے 15 لائنز بنا لیں، اور بعد میں کسی بھی ہیلپنگ بک سے چیک کرے تو وہ آپ لوگوں کا خلاصہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. خلاصے میں کبھی بھی نہیں یہ لکھنا آپ لوگوں نے کہ شاعر کہتا ہے، شاعر نہیں کہتا، وہ آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے وہاں پہ ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے کہ ادھر اس میں بات کیا ہو رہی ہے، اس پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کی صفات کو مطلب پوائنٹ کیا جا رہا ہے، کس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے. یعنی اگر حمد ہے تو اس میں کہیں گے ہم کے نظم کے خلاصے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بڑا ہے. اس طرح سے جو بھی آپ لوگوں کا پہلا مصرع ہوگا آپ لوگوں نے اسے جملے میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر خلاصہ لکھ دینا ہے. باقی جو تشریح ہوگی اس میں آپ لوگوں نے پراپر تشریح کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہنما بن کے آئے، انہوں نے انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کے اجالوں کی طرف بڑھایا. اس طرح سے آپ لوگوں نے بات کو بڑھائی جانا ہے اور مکمل اسے کر دینا ہے.
یعنی اچھی خاصی تشریح کر دینی ہے، اور بیچ میں یہ اشعار اور کوٹیشنز بھی نوٹ ڈاؤن ضرور کرنی ہے، لکھنی ہے. اس سے آپ لوگوں کے مارکس جو ہیں بہت اچھے ہوں گے. آپ لوگوں نے نظموں کی جو تشریح ہوگی اس میں بھی بہت زیادہ پریزنٹیشن کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے حوالہ متن، پھر شاعر کا نام، پہلے نظم کا عنوان پھر شاعر کا نام. وہ لکھ کے آپ لوگ جو صنف اور ماخذ ہوگا چیپٹرز میں، نظموں میں نہیں، جو چیپٹرز ہیں ان میں جو صنف اور ماخذ ہوگا وہ آپ لوگوں نے تشریح میں لکھنا ہے. یعنی جب سٹارٹ کریں گے تو یہ سبق سیرت نگاری کی تصنیف اس طرح سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اس سے اور جو یہ آپ لوگوں کی صنف اور ماخذ ہو گئے آپ لوگوں نے مارکر سے لکھنا ہے. اس سے آپ لوگ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں. اور جو نظمیں ہوں گی اس میں بھی حوالہ متن میں آپ لوگوں نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھ کے پھر آگے آپ لوگوں نے تشریح کی ہیڈنگ دے دینی ہے. تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد پہلے کوئی کوٹیشن یا شعر نہیں لکھنا، پین سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں، یا اگر آپ لوگوں کے ٹیچرز نے آپ لوگوں کو شاعر کا تعارف کوئی ایک آدھی لائن لکھوائی ہے تو آپ لوگوں نے وہ لکھنی ہے. وہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے تشریح شروع کرنی ہے. جب تشریح شروع کریں گے کہ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں، پھر آگے آپ لوگوں نے لکھتے جانا ہے. تقریباً ایک پیراگراف جب بن جائے گا آپ کا تو آپ لوگوں نے یعنی ایک مصرے کی تشریح میں آپ لوگ 2 لکھنا چاہتے ہیں 2 لکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یاد نہیں رہتے تو آپ ایک تو ضرور لکھیں. ایک آپ نے کیسے لکھنا ہے، اگر آپ 2 لکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک پہلے مصرے کی تشریح آدھی کرنی ہے پہلے، پھر ایک لکھ دینا ہے شعر، پھر آدھی کرنی ہے اور آگے دوسرا شعر لکھ دینا ہے. لیکن اگر آپ لوگ ایک ہی لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے مصرے کی اوور آل تشریح کر کے آپ لوگوں نے ایک شعر ایڈ کر دینا ہے. اس کے بعد دوسرے مصرے کی تشریح کر کے آپ لوگوں نے اینڈ پہ دوسرا شعر ایڈ کر دینا ہے. اور 4 شعر ایڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پہلے مصرے کی پہلے آدھی تشریح کرنی ہے، پھر پہلے مصرے کی آدھی تشریح کے بعد آپ لوگوں نے شعر ایڈ کر دینا ہے، اور شعر ایڈ کرنے کے بعد پھر سے آدھی تشریح کر کے آپ لوگوں نے دوسرا شعر ایڈ کر دینا ہے. اسی طرح دوسرے مصرے میں آپ لوگوں نے کرنا ہے، آدھی تشریح کر کے آپ لوگوں نے شعر ایڈ کر دینا ہے، اور پھر سے آدھی تشریح کر کے آپ لوگوں نے دوسرا شعر ایڈ کر دینا ہے. اس سے جو آپ لوگوں کے پیپر کی لک ہوگی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی اور آپ لوگ اچھے مارکس گین کر لیں گے. نظموں میں یہی چیز میٹر کرتی ہے آپ لوگوں کی. باقی آپ لوگوں کو خلاصہ یا ایسا کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی چیز چاہیے ہو کسی بھی چیپٹر کے حوالے سے، کسی بھی سبجیکٹ کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. کوئی بھی کلاس ہو تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. تھوڑے سے جو ورڈز ہیں وہ آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹ لگ رہے ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ایک آدھا شعر ہوگا جس میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے، وہ آپ لوگ چھوڑ دیجیے گا. لیکن جو تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں وہ آپ لوگ ضرور کریں. اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ لوگوں کی پیپر کی لک اچھی آئے گی، اور ایگزامینر کو پیپر چیکر کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے یاد کر کے بہت ہی خوبصورت کر کے لکھا ہے، اور اچھے مارکس انشاءاللہ آپ لوگ لے لیں گے. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.